Morning with Farah. खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा। और रमज़ान मुबारक, बहुत मुबारक हो। आज पहला रोज़ा है, मॉर्निंग शो आप देख रहे हैं। और पहले रोज़े के अलावा आज के दिन की एक और सिग्निफिकेंस ये भी है कि आज शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत है। तो उस हवाले से भी हम कुछ बातें अपने एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे। आपने ओपनिंग में मैंने जो वाक़या सुना है, उनका एक वाक़े में ही हमें उनकी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ जो है मिल जाता है कि माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना, तो झूठ नहीं बोला है। और ये एक बच्चा है, तो वो सोचिए कि जब वो बच्चा जवान हुआ और फिर वो हालात जो कि 5वीं सदी के हैं, जिसमें कि हर तरफ बिगाड़ दिखाई दे रहा है, लफ्ज़ी तौर पर तकरार है इबादत की, ईमान की, लेकिन हमें आमाल वो दिखाई नहीं दे रहे, मुआशरे में रवैये दिखाई नहीं दे रहे। तो उसमें अपने रवैये के ज़रिए से और अपनी फिर बातचीत के ज़रिए से जिस तरह से उन्होंने इस्लाम की तबलीग की है, ये आपका वो किरदार है कि जिसकी वजह से मुहिद्दीन का लक़ब जो है वो इन्होंने पाया। और फिर अल्लाह ताला ने इनको क्या क्या मर्तबे जो है वो अता किए कि इनके ज़िक्र के बग़ैर सिलसिला तसव्वुफ़ का कोई भी ज़िक्र जो है वो मुकम्मल नहीं होता। सो एक जो बहुत खूबसूरत इरशाद है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मारिफ़त इलाही की अलामत बयान करते हैं, और ये फ़यूज़ यज़दानी में इन्होंने इनका जो है ये बात लिखी हुई है कि फरमाते हैं कि जो शख्स हक़ ताला से वाक़िफ़ हो जाता है, उसके क़ल्ब से दुनिया और आखिरत और हक़ ताला के सिवा हर चीज़ गायब हो जाती है। तुझ पर लाजिम है कि तेरा बात करना खालिस अल्लाह ताला के वास्ते हो, वरना गूंगा बना रहना ही तेरे लिए बेहतर है। ज़रूरी है कि तेरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इताअत में ख़र्च हो, वरना तेरे लिए मौत ही बेहतर है। सो वो जो हम सुनते हैं ना, जो दम गाफिल सो दम काफिर, सो उसकी एक तशरीह में आपका ये बयान जो है वो मैंने यहाँ पर पेश किया। सो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में हम बात करें। तो प्रोफेसर तारिक साहब, क्या दर्जात हैं और क्या मकामात हैं और क्या पैगामात हैं फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के? जी देखिए, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हस्ती हैं कि शायद उम्मत मुसलिमा में, चाहे वो इंडो पार्क का एरिया हो या अरब का हो, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं आपकी शख्सियत से हर कोई वाकिफ़ है। इतनी इज़्ज़त, इतनी शोहरत और इतना फैज़ जो आलम इस्लाम में जो है वो आपको मिला, यकीनन उसके पीछे कुछ न कुछ राज हैं। तो कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी ख़ास इंसान के ऊपर अपनी अता करना चाहता है तो उसका इंतखाब फरमा लेता है। जी। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन खुशकिस्मत रूहों में से थे जिनकी रूह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में आने से पहले ही इस ख़ास काम के लिए और अपनी मार्फत के लिए चूज़ कर लिया था। ठीक है। क्योंकि इसलिए हम ये बात कहते हैं कि आपकी जो पैदाइश जब हुई तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर ही अभी आप बच्चे हैं, तो आपने रोज़े की हालत में, जैसे हम सुबह से शाम तक कुछ खाते पीते नहीं हैं, वालिदा मोहतरमा का दूध नहीं पिया। फिर बचपन में और बहुत सारे हालात हम उनके देखते हैं। यानी इस तरफ इशारा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस पाक रूह का इंतखाब जो है वो उम्मत के अंदर उनके फैज़ को आम करने के लिए ऐसा एहतमाम फरमाया गया। तो बचपन आपका जो गुज़रा वो भी इसी तरह से खालिस इबादत में, तकवा में, माँ बाप की फरमाबरदारी में। और उसकी वजह एक ये है कि चूँकि आपका जो ख़ानदान था वो सादात का ख़ानदान है। आपके जो नाना थे, जो हज़रत जो शेख अब्दुल्ला सैयद अब्दुल्ला सौमी थे, वो ख़ुद गिलान शहर के एक बहुत बड़े नामवर कारोबारी हजरात में से भी थे। और गिलान का जो सूबा आज भी ईरान का जो हिस्सा है, चूँकि यही आपकी जाए पैदाइश है, जिस वजह से हम आपके नाम के साथ हज़रत शेख अब्दुल कादिर गिलानी भी लफ्ज़ यूज़ करते हैं। और जिलान जो है वो उस बड़े सूबे के अंदर एक छोटा टाउन था। सही। तो इस रेफरेंस से जिलानी भी और गिलानी दोनों रेफरेंसेस से, तो ये सारे का सारा ख़ित्ता फ़ारसी ख़ित्ता था। ठीक है। फ़ारसी आपकी मदर लैंग्वेज थी और आबाओ अजदाद आपके जो है वो इस कदर थे। जैसे आपके वालिद गिरामी की शादी का भी वाक़या जो बड़ा मारूफ़ है कि कितने वो तकवा वाले थे
چونکہ گیلان شہر اور جو ایسا تھا وہ جیسے ہمارے ہاں مری کا ایریا ہے، ناردرن ایریاز ہیں، آج بھی ایران کے اندر اگر جائے تو سب سے خوبصورت دلکش ٹھنڈا شہر جو ہے وہ گیلان کا ہے، جہاں پہ باغات ہیں، چشمے ہیں، نہریں ہیں. تو ان ماحول کے اندر جو آپ کے والد گرامی ایک چشمے کے پاس سے گزر رہے ہیں اور چلتے چلتے ایک سیب آپ نے کھا لیا، تو تقویٰ کی یہ کیفیت تھی کہ وہ چل کر ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہ ایک درخت اس نہر کے کنارے گرتا تھا. تو وہاں سے پھر آپ کی نصیب میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی سید زادی دی جن کے ساتھ شادی کی وجہ سے پھر آپ کو اللہ نے یہ فرزند عطا کیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ یہ جو میں نے کھا لیا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ یہ اس کی قیمت نہیں ادا کی تو میرے پہ یہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے. یہ تقویٰ کا عالم یہ تھا. تو اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ کس کا ہے تاکہ اسے قیمت ادا کرے، اس کی اجازت لے لیں. بالکل اسی طرح سے یہ صاحب تقویٰ لوگوں کا ہمیشہ سے اور یہ ان کے اس کردار کو دیکھ کر پھر اپنی صاحبزادی کا نکاح جو ہے، کیونکہ وہ بھی بہت ہی نیک سیرت، طیبہ، طاہرہ اور سادات کے خاندان سے. تو جو کف کا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر، جو میاں بیوی جب آپ رشتے کا انتخاب کرتے ہیں تو جہاں ان کی ایجوکیشن کو دیکھا جاتا ہے، ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھا جاتا ہے، تو اس میں سے یہ بھی ہے کہ اتنی پاک تینت عورت کے لیے جو ہے وہ اسی مرتبے کی شخصیت بھی کو ہونی چاہیے. جب ان کی اس مثال سے حضرت عبداللہ سومی نے یہ محسوس کیا کہ ان کے تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ ہر طرح کی سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے صرف لفظی سوری نہیں کہنی، آپ نے مجھے معاف نہیں کرنا، بلکہ مجھے کوئی سزا دیں جو میں نے سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا تاکہ میں اس کا کفارہ ادا کر سکوں. پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اس پہ تیار ہیں تو پھر آپ خدمت کریں، میرے باغ و باغ ہر چیز کو دیکھیں. وہ دیکھتے رہے. پھر آپ نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جس سے آپ کو شادی کرنی ہوگی، اور اس کا حلیہ بتایا. ایسی ہوگی، وہ اندھی ہے آنکھوں سے، وہ کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لوڑی ہے، نہیں چل سکتی، دیکھ نہیں سکتی. بہرحال آگے چل کے پھر جو وہ شادی کے بعد جب یہ چیزیں پتہ چلی کہ اس سے ان کی مراد والد کی کیا تھی، تو یہ چیز تھی کہ یہ میری بیٹی کے تقویٰ اور طہارت کا ایک ایسا مرکہ تھیں جن کا انتخاب آپ کے لیے ہوا، آپ کے والد محترم کے لیے، حضرت موسیٰ جنگی کے لیے، پھر جن کے بطن سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی کا جو ہے وہ ولادت مبارکہ ہوتی ہے. اچھا راضیہ، ایک تو پروفیسر صاحب نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا، یہ ایک بہت بڑا رویہ ہے کہ ایمان کے اوپر اور کردار کے اوپر رشتوں کا تعین ہو رہا ہے، اور پھر صالح اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے، جس میں اولیاء کرام بھی ہیں، وہ جن کو اللہ پھر مناصب اور مناقب جو ہے وہ عطا کرتا ہے. سو ایک کہ حلال اور حرام کی کتنی تمیز چل رہی خاندان میں، نسل در نسل میں، پشت در پشت میں، اور دوسرا پھر والدہ کی وہی نصیحت، وہی کردار ہمیں آگے دکھائی دے رہا ہے کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا کسی حالت میں، اور بیٹے کی اطاعت و فرما برداری کا رویہ دکھائی دے رہا ہے کہ والدہ نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا تو جھوٹ نہیں بولنا، نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولا جائے گا. سو یہ جو ایمانی اوصاف ہیں جن سے یہ لوگ ہمیں مزین نظر آتے ہیں، تو ہم لفظی طور پہ دعوے کرتے پھرتے ہیں لیکن ہمارے اپنے کردار جو ہیں وہ ان تمام جواہرات سے بالکل پاک ہیں. ہاں، تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کتنا ضروری ہے، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں میرا خیال ہے بہت بڑے تعداد میں لوگ جو ہیں ان کے مرید ہیں، عقیدت مندی اور محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، تو ان کے کردار کی کم از کم پیروی ہونا بڑا لازمی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. فرح آپ دیکھیں، ایک جو حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھیں جو خاصیت حاصل ہے وہ یہ تو ہے کہ آپ حسنی بھی ہیں، آپ حسینی بھی ہیں. وہ جو اس خاندان کی طہارت ہے، اس خاندان کا تربیت ہے، عفت و عصمت ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی ایک موروثی طور پر بھی آپ میں موجود ہے اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. یہاں پر جس واقعے کا آپ نے تذکرہ کیا، اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ وہ صرف اپنے اس سچ بولنے کی وجہ سے صرف ایک پیغام کو لوگوں کے سامنے لے کر نہیں آ رہے کہ سچ بولنا بہت زیادہ ضروری ہے، ماں کی فرما برداری کتنی زیادہ ضروری ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ اس واقعے میں یہ ذکر بھی موجود ہے کہ وہ 60 ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا. جب سردار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر تائب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ یعنی آپ وہ کیسے عظیم انسان ہیں کہ جو ایک ماں کی بات کو جو ہے وہ رد نہیں کر رہے اور اس کو فالو کر رہے ہیں، اور میں کیسا بد نصیب ہوں کہ اپنے رب کی بات کو جو ہے وہ میں نہیں مان رہا اور میں اتنے عرصے سے یہ لوٹ مار کا کام کر رہا ہوں. تو وہ تائب ہوتا ہے، تو اس کے پھر پیروی میں اس کے ساتھ اس کے جتنے ساتھی ہیں وہ سب
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر جو ہے وہ طائب ہو جاتے ہیں نا، تو آپ فرماتے بھی ہیں کہ یہ میری زندگی کا وہ پہلا واقعہ تھا جب ایک جماعت نے میرے ہاتھ پر جو ہے وہ اس نے توبہ کی اور وہ طائب ہو گئے۔ تو یہاں سے ہمیں آپ کا ایک جو کردار سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر نظر آتا ہے وہ بڑا کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے منتخب فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم آپ کے بچپن کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ عام بچوں کی طرح ہر وقت کھیل کود میں مصروف رہنے والے نہیں ہیں، آپ ہر وقت اس تلاش میں نہیں ہیں کہ دنیاوی محبت کی طرف، دنیاوی اٹریکشنز کی طرف جس طرح انسان دوڑ کر جاتا ہے وہ اس طرح سے شرارت نہیں ہے، یعنی مزاج میں ایک سنجیدگی ہے، ایک سوبر پن آپ کہہ سکتی ہیں، وہ ہے عبادت کی طرف رجحان ہے، ریاضت کی طرف رجحان ہے، والدین کی خدمت کی طرف رجحان ہے۔ تو یقیناً پھر یہ روحیں اللہ کی چنیدہ ہوتی ہیں جنہوں نے آگے چل کر پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ سر انجام دینا ہوتا ہے۔ اور جب ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر دین کی جو قدریں مہیا کیں، جو بنیادیں مہیا کیں، اور پھر ریاست مدینہ کی جس طرح سے آپ نے بنیاد رکھی، اخلاقیات جو تھیں ان سے لوگوں کو متعارف کرمایا کہ یہ ہوتا ہے اخلاق حسنہ، یہ ہوتا ہے کردار، یہ ہوتی ہیں عبادات، یہ ہوتے ہیں معاملات۔ وہ 500 سال کا بیچ میں جب گیپ آتا ہے تو وہ سب کچھ یوں سمجھے مکس اپ ہو گیا، مسخ ہو گیا تھا، وہ چیزیں جو لوگوں کے سامنے آنی چاہیے تھیں وہ کہیں پر دب کر رہ گئیں، عمل دب گیا تھا، کردار دب گیا تھا، لفظی عبادات کا سلسلہ جو کہ ان سے پہلے یہودیوں میں بہت زیادہ تھا، جو کرسچن ایک وہ تھا پیٹرن کہ آپ صرف عبادت کو چرچ تک یا ایک وقت تک محدود کر دیں، اور پھر دنیا داری ہے جی، چوری میرا فرض ہے تو نماز میرا فرض ہے تو چوری میرا پیشہ ہے، بالکل یہ جاری ایسے، رکھیں۔ سب کچھ اس طرح سے مکس ہو گیا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دین اسلام کدھر ہے اور باقی جو معاملات ہے وہ کہاں پر ہے۔ تو ایسے وقت میں جب اللہ تعالیٰ نے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں بھیجا، آپ کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ ان مٹتی ہوئی اخلاقی اقدار کو آپ نے دوبارہ سے زندہ کرنا ہے، اور اس کا ذکر بھی کیا کہ محی الدین کا لقب آپ ایک جنگل میں سے جا رہے تھے، واقعہ بھی اس حوالے سے موجود ہے، تو ایک بڑے ہی کمزور لاغر شخص کو وہاں پر آپ نے پایا، تو اس کی مدد کرنے کے لیے آپ نے جب اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو وہ بالکل ایک تندرست اور صحت مند انسان کی شکل اختیار کر گیا، تو آپ تھوڑا سا خوفزدہ بھی ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگا، آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو اس نے کہا کہ میں دین اسلام ہوں اور آپ وہ ہیں جنہوں نے اس دین اسلام کو زندہ کیا ہے۔ تو گویا آپ کی جو آپ کا جو کردار تھا وہ قول تک محدود نہیں تھا، بلکہ اپنے قول کے ذریعے بھی، اپنی فعل کے ذریعے بھی آپ نے پوری امت مسلمہ کو ایک نیا رخ آپ کہہ لیجئے، اور جو اخلاقی اقدار مٹ چکی تھیں ان کو زندہ کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے ورا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو شاگرد ہیں وہ صرف بغداد میں نہیں، اب آپ کے حوالے سے یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ سوائے حج کی ادائیگی جو آپ نے زندگی میں فرمائی، اس کے علاوہ آپ کبھی بھی بغداد سے باہر نہیں گئے، اور آپ نے وہاں پر بیٹھ کر ایک ایسی جماعت تیار کر دی جن لوگوں نے آگے چل کر معاشرے کے اندر ان گرتی ہوئی جو قدریں تھیں اور مٹتی ہوئی جو قدریں تھیں ان کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے شاگرد پھر صرف بغداد تک یا ایران تک یا ان علاقوں تک محدود نہیں تھے، بلکہ دنیا کے جس خطے میں بھی کسی مسلمان کو یہ موقع ملا کہ وہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے علم حاصل کر سکے، اس نے علم حاصل کیا، اور پھر ایک نئی سمجھیں آپ کی شخصیت یہاں پر ایک بات کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے پروفیسر صاحب وہ ہم یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ ایک امت کے بعد دوسری امت کیوں لے کر آتے ہیں، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کیوں آتے ہیں، یہودیوں کا دور تھا، ان کے پاس شریعت موسوی موجود تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کیوں علماء کرام کو کہا کہ تم لوگ یہ کیا کرتے ہو کہ تم شریعت کو بدلتے ہو اور ان احکامات کو لاگو کرتے ہو غریبوں کے اوپر، اور اپنے امیر جو ہیں ان کے اوپر لاگو نہیں کرتے، بگاڑ آ گیا، یعنی آپ نے شریعت کو توڑنا موڑنا شروع کر دیا۔ پھر جب دیکھا کہ یہاں تک لوگ جو ہیں ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، امت نئی لائی گئی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہی پیغام دیا کہ داد رسی غریبوں کی ہو، انصاف اور حق کا بول بالا ہو، صادق اور امین ہو، آپ جو ہیں وہ اللہ کی اور حق کی خاطر اگر آپ کو لڑنا پڑے تو آپ لڑنے کے لیے بھی تیار ہو، تاکہ انصاف کا جو ہے بول بالا ہو۔ یہ قدریں یہی دین ہے
یہ دین ہے، مطلب یہ کوئی دین کا جزو نہیں ہے، یہ اصل دین ہے، اور اسی لیے محی الدین یہ بنیاد ہے، اسی لیے محی الدین کا کہ انہوں نے دین کی اساس جو ہے وہ بحال کی. سو یہ اس کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اور دوسرا جو بریک کے بعد آ کے میں جس چیز کے اوپر فوکس کروں گی، جھوٹ، کہ ایک جھوٹ کتنی بڑی بلا ہے اور کتنا بڑا مرض ہے. لیکن بریک کے لیے رکتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری